बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 9 मई है साल 2022। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के आम तफ्तीशी ऑफिसर डॉक्टर रिजवान अचानक जहां बहक हो गए हैं, उनको कत्ल किया गया है या तभी मौत वाक़ हुई है, इस हवाले से क्या सवालात उठाए जा रहे हैं। कत्ल के इल्जाम लगाने वालों को कुदरत ने कैसे इंसाफ फराहम किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ डॉक्टर रिजवान की सरबराही में टीम ने क्या नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए थे, इसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। डॉक्टर रिजवान की मौत कैसे वाकई हुई, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक बात यकीनी है कि डॉक्टर रिजवान की सरबराही में एफआईए की टीम ने जिस तरह अनथक मेहनत की, वो शुगर कमीशन हो या वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, उसके अंदर ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए हैं जो आज तक शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली उसका जवाब नहीं दे सकी। मकसूद चपड़ासी एक जरबुल मिस्र बन गया। किस तरह आम मुलाजमीन के नाम से वो जो शरीफ खानदान है, शहबाज शरीफ फैमिली, वो मनी लॉन्ड्रिंग करती रही। एफआईए की बैंकिंग कोर्ट में जो चालान जमा करवाया गया और अब वो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर है, उसके अंदर डॉक्टर रिजवान की सरबराही में जो 5 रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से जो इन्वेस्टिगेशन की और फिर जो चालान मुरतब किया, जरा इसकी नोयत समझने के लिए कि वो कितनी आम पर्सनैलिटी थे, वो आज पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एफआईए की जानब से जमा करवाए गए ये जो चालान है, 7 वॉल्यूम्स का ये चालान है, 4000 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल है, जिसमें 100 गवाहों की लिस्ट भी जमा करवाई गई। तहकीकाती इदारे ने चालान में कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 100 गवाह अदालत में गवाही देंगे। पेश करदा चालान में कहा गया कि तहकीकाती टीम यानी डॉक्टर रिजवान की सरबराही के अंदर जो एफआईए की तहकीकाती टीम थी, उन्होंने 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया जो 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ फैमिली के चपरासियों क्लर्कों के नाम पर लाहौर और चन्योट के मुख्तलिफ बैंकों में चलाए गए। एफआईए के मुताबिक 28 बेनामी अकाउंट्स में 16 अरब रुपए, 17,000 से ज्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल का तज्जिया किया गया। आप अंदाजा कर लें इस टीम ने कितनी मेहनत के साथ एक शख्स की, उसकी फैमिली की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो बड़ी एक्टिंग करते हैं कि वो इस मुल्क का बड़ा दर्द रखने वाले हैं, कपड़े बेचकर वो ये कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इस मनी लॉन्ड्रिंग का आज तक वो पब्लिक फोरम पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जवाब नहीं दे सके। अब यहां पर वो कहते हैं ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल का तजजिया किया और इन अकाउंट्स में भारी रकम छुपाई गई जो शुगर के कारोबार से मुकम्मल तौर पर गैर मुताल्लक है और इसमें वो रकम शामिल है जो जाती हैसियत में शहबाज शरीफ को नजराना की गई। चालान के मुताबिक इससे कबल शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे 1998 में 50 लाख अमरीकी डॉलर से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्वस थे। उन्होंने बैरून मुल्क तरसीलात, जाली टीटी का इंतजाम बहरीन की एक खातून सादका सैयद के नाम से उस वक्त के वफाकी वजीर इसहाक डार की मदद से किया था। ये चालान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर हैं। सलमान शहबाज जो कि इश्तिहारी है, मरकजी मुलजम ठहराता है, जबकि 14 बेनामी खातादार और 6 सहूलतकारों को मुआवनत जुर्म की बुनियाद पर शरीक के मुलजम ठहराता है। अब ये पूरी जो तफसीलात हैं, ये डायरेक्टर रिजवान अहमद जो है उनकी सरबराही के अंदर ये टीम थी जिसने बड़ा काम किया। लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ जब ये केसेस मंतकी अंजाम को पहुंचने थे, तो हमारे कौम के साथ जो हमेशा बेवफाई और बेशर्मी होती है वही हुआ और ये लोग इक्तदार के अंदर आ गए। और आप अंदाजा कर लें जो एफिशिएंट ऑफिसर होते हैं, मेहनती, दयानतदार, काबिल, जब वो इतनी मेहनत करें और वही बंदा ऊपर वजीर आजम और वजीर आला बन जाए और वो इदारे जो है वो उस शख्स को हटाने पर मुसर हूं, तो उसका एक दिमागी तौर पर थोड़ा बहुत अपसेट होना ये तो एक फितरी है। लेकिन यहां पर फिर उन्होंने एफआईए जो है उन्होंने छुट्टी अप्लाई कर दी डॉक्टर रिजवान ने, जब ये शख्स जो है वजीर आजम बना और दूसरा मुलजम जो है वो वजीर आला पंजाब बन गया। तो अब ये 9 अप्रैल, एक महीना पहले का जंग अखबार है। डायरेक्टर एफआईए डॉक्टर रिजवान ने छुट्टी मांग लिया और उनको छुट्टी दे दी गई है और उसके बाद उन्हें कहा गया कि आपने जब छुट्टी खत्म हो तो हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना है। अब डॉक्टर रिजवान जो है
وہ آج ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جب ڈیتھ ہوئی ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یقینی طور پر کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن اس پر سوالات کیوں اٹھے ہیں؟ ایک تو انہوں نے جس طرح کے کیسز کو اس سے پہلے بھی ہینڈل کیا ہے، اس کے اندر جعلی بینک اکاؤنٹس کا کیس بھی ہے، اس کے اندر بڑے ہائی پروفائل کیس ہیں جن کو انہوں نے جو ہے اس سے پہلے ہینڈل کیا، اور وہاں پر یہ منی لانڈرنگ کیس ہے، پاناما کیس ہے، زرداری خاندان کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس، چینی اسکینڈل جو جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کے خلاف تحقیقات تھی، اس کے اندر بھی یہ بڑا ان کا عام رول تھا۔ لیکن یہاں پر یقینی طور پر جب تک ہمیں کوئی ثبوت نہیں ہوتا کسی پر قتل کا الزام نہیں لگانا چاہیے، یہ ایک بڑی اصولی اور پڑھی لکھی بات ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس سے پہلے وقار سے جسٹس وقار سے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا کہ انہوں نے غداری کی، ان کو ڈی چوک پر گھسیٹنا چاہیے، ان کا ایک موقف ہے، اس پر اس فیصلے کو معطل کیا گیا۔ لیکن یہاں پر جب ان کی ڈیتھ ہوئی کرونا کے دنوں کے اندر، ہم نے دیکھا تو بہت سارے صحافی جو آج نون لیگ کے صحافی جن کو کہا جاتا ہے، جو کڑچھے چمچے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ بات پھیلائی، اور کچھ ویب سائٹس نے یہ خبریں بھی دی جعلی، اور وہ یہ کہ وقار سیٹھ کو شاید پھڑکا دیا گیا ہے، اور وہ ایک ایجنسیز جو ہیں، چونکہ پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے، اس طرح کا فیصلہ دیا ہے، تو ان کو عبرت کا نشان بنانا تھا، اور یہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ مولانا خادم رضوی وہ دھرنا لے کر جب فیض آباد آئے دوسری مرتبہ، تو وہاں پر ظاہر ہے وہ پہلے ہی بیمار تھے اور ان کو پتا تھا، لیکن ان کی بھی ان کے دھرنے کے بعد ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈیتھ ہوئی تو یہ جسٹس وقار سیٹھ اور مولانا خادم رضوی، ان کی ڈیتھ پر یہ نون لیگی جو مالشیے لوگ تھے، انہوں نے اس طرح کا پراپیگنڈا کیا کہ جیسے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے اہل خانہ موجود تھے، ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگایا، اور یہ ساری جو ہے وہ فیک نیوز ملی۔ اور آپ جو ہے ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر رضوان جو ہے یقیناً ان پر سٹریس ہوگا، دباؤ ہوگا، یہ ایک فطری چیزیں ہیں۔ جب ایک بڑا ایماندار آدمی ایک شعبے میں کام کرتا ہے ملک اور قوم کی خاطر، اور اتنی لوٹ مار کرپشن وہ پکڑ لیتا ہے، اور وہی چور ڈاکو لٹیرے اس کے اوپر اگر وہ امپورٹڈ حکومت کے طور پر مسلط ہو جائیں تو اس کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا، وہ ملک کے لیے ایک اچھا آفیسر سوچتا ہوگا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہی ہوا جو پہلے ہوتا ہے۔ اب یہ سوال کھڑا ہو گیا، اور اس کے اندر کہا گیا کہ جناب یہ دیکھیے کہ آپ جو ہے یہ ان کی جو ڈیتھ ہے یہ قدرتی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ چونکہ یہ تفتیشی آفیسر تھے، ہو سکتا ہے شہباز شریف چونکہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات انہوں نے کیے ہوئے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، تو ریکارڈ بھی بہت سارے انہوں نے جلائے ہیں، سارے یعنی جلائے گئے ان کے دور کے اندر، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جیسا بندہ جو وزیر داخلہ بن سکتا ہے، اور یہ ملزمان جو ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر اب لوگ سوالات جو ہے وہ اٹھانا شروع ہو گئے کہ کہیں خدا نخواستہ اس شخص کا مرڈر کیا گیا ہے، یا اس کا جو موت ہے وہ فطری طریقے سے ہوئی ہے۔ اب ڈاکٹر جو ارشد شریف ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کے بہادر اور ایماندار افسر اچانک دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہوں نے شہباز شریف خاندان کے خلاف ناقابل تلافی ثبوت جمع کیے۔ یقین نہیں آ رہا کہ ان کی وفات قدرتی ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ آج پاکستان ایک بہادر ایماندار افسر سے محروم ہو گیا۔ اب یہاں پر انہوں نے بھی کہا یقین نہیں آ رہا کہ یہ جو ہے وہ قدرتی موت ہے۔ اب اسی طرح جو ہے وہ ایک عام چونکہ ایک حکومتی آدمی ہیں سابق، اور ڈاکٹر شہباز گل، انہوں نے ایک بڑا ایلیگیشن لگایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، اس طرح سے قتل کیا جاتا ہے لوگوں کو اس ملک میں، قتل کیا جاتا ہے لوگوں کو اس ملک میں۔ میری خبر کار ایکسیڈنٹ کی آئی تھی جیسے ان کی ہارٹ اٹیک کی آئی ہے۔ سب کچھ اتنا اچھا مینج کیا جاتا ہے جیسے کہ واقعی کوئی اتفاقی حادثہ ہو۔ یہ اتفاقی حادثہ نہیں، ملک میں ایک ساتھ اتنے اتفاقی حادثے نہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی اس طریقے سے ایک تاثر دیا ہے کہ جیسے ڈاکٹر رضوان کی جو ڈیتھ ہے وہ تبھی نہیں ہے بلکہ اس کو قتل کیا گیا۔ لیکن میں پھر بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، بہت سارے لوگ، اب پی ٹی آئی کے لوگ ڈاکٹر شہباز گل کو دیکھیں گے، وہ بھی شروع ہو جائیں گے، چونکہ ہماری شریف خاندان سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے، ان کے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کی وجہ سے، ان بنا پر ہمیں ہمیشہ ان سے تحفظات رہے ہیں۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، وزیر اعظم ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہیے تھا،
ان کے پہلے کیسز کا میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا. لیکن خدا را جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں خاص طور پر یہ بڑے حساس ہوتے ہیں. ایک تو ان کی جو فیملی ہے، خاندان ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ وٹنس ہے. یعنی وہ اگر سمجھتا ہے اور کوئی بھی سمجھتا ہے کہ ان کی جو موت ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے تو یقیناً اس کی تفتیش، تحقیق، فرانزک جو ہے وہ ہونا چاہیے، رپورٹس ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جیسے پہلے نون لیگ اور ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ خبر پھیلاتے رہے جسٹس وقار سیٹھ کو اور مولانا خادم رضوی کو ایسے ہٹا دیا گیا، حالانکہ ان کے جو خاندان کے لوگ گواہ تھے ان کو علم تھا کہ یہ ساری چیزیں تبھی ہوئی ہیں، وہ بیمار ہوئے ہیں اس وقت جو ہے ان کے جس طریقے سے علاج بھی ہوتا رہا ہے لیکن وہ بار نہیں ہو سکے. اسی طرح اب اگرچہ اس کی وجوہات کے اندر سٹریس ہوگا، دباؤ ہوگا، پہلے جب اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز آپ پکڑتے ہیں تو دباؤ تو ہوتا ہے الٹیمیٹلی. یہ بڑی بہادری کا کام ہے اور یقیناً وہ محنتی، ایماندار اور قابل افیسر تھے. لیکن سازشی تھیوریز کو میں نہیں سمجھتا پھیلانا چاہیے. اگر یہ ایکچول بات ہے تو ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو اپلیکیشن دینی چاہیے، اس کا فرانزک جو ہے وہ رپورٹ آنی چاہیے. اگر وہ کہیں کہ واقعی ہمیں ڈاؤٹ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبھی جو موت نہیں ہے بلکہ ہمارے جو یہ ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں ان کا مرڈر کیا گیا ہے، تو پھر اس پر جو ہے وہ آگے رپورٹ آنی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن جب بھی کوئی ہائی پروفائل اس طرح کی جو شخصیت ہے وہ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو ہم اس طرح اگر جوڑ دیں گے تو کل کو کوئی اور بیان، جیسے شیخ رشید کئی مرتبہ آگ لگانے کا بیان دیتے ہیں اور کہیں پر وہ تو سیاسی بیان بازی کر رہے ہوتے ہیں، جب واقعی کل کو ایسا وقوع ہو جائے تو موجودہ حکومت شیخ رشید کے خلاف اس کو استعمال کرنے پر تل جاتی ہے. تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. انتہائی یہ حساس معاملہ ہوتا ہے. ان کی فیملی جو ہے وہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے یقیناً ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے. باقی اگر کسی کے پاس ثبوت ہے، کوئی ایویڈنس ہے، وہ ضرور پیش کرنے چاہیے. لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو، کارکنوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے. باقی یقیناً جس طریقے سے انہوں نے شہباز شریف خاندان ان کی منی لانڈرنگ کے پول کھولے ہیں، ان کی سربراہی میں جو ٹیم بنے تھی، یقیناً پاکستان کا انہوں نے ایک سپوت ہونے کا حق ادا کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہی ملزمان اس ملک کے اندر مسلط کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.